बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्र ज़ेदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, सैलाब की तबाकारियों पे बात करेंगे। सैलाब की वजह से जहां पे हुकूमतों को मुश्किलात का सामना है, वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि मानसून का स्पेल भी शुरू हो गया और शदीद बारिशों की वजह से मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। हुकूमतें, मुख्तलिफ हुकूमतों की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत और फिर सिंध की हुकूमत, इस पर किस तरह से काबू पाएंगी, आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान के पास क्या है, क्योंकि मानसून की बारिशें हर साल होती हैं और हम हर साल दावे करते हैं कि हम जो है फ्लड को रोकने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे कि जिससे आइंदा आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान जिस तरह से सैलाब से मुतासर है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज से मुतासर है, कोई और दूसरा मुल्क इस तरह से मुतासर नहीं है। लिहाजा हंगामी बुनियादों पर हमें जो है इक़दामात करने चाहिए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर आबी जाहरियत की भी बात होती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, वज़ीर बल्दियात हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है पंजाब में सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं, कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है, क्या जो लेटेस्ट फिगर आपके पास आए हैं वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। इस वक्त तो मैं ज़ाती तौर पे खुद यहाँ पे ज़िला नारोवाल ज़फ़रवाल तहसील में हूँ और ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन 15.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना वो सैलाब की सूरत हाल से इफ़ेक्ट हो चुके हैं। और इसमें यकीनी तौर पे जो हमारे दरियाओं की और जो हमारे खास तौर पे नाले थे, क्योंकि ये गुजरांवाला डिवीजन के अंदर दरियाओं से ज्यादा जो यहाँ पे नाले थे, बरसाती नाले, उनसे जो तबाही मची है वो दरियाओं की निस्बत ज्यादा है। और मैं आज यहाँ पे तहसील पसरूर भी गया, वहाँ पे नाला डेक जो कि 24,000 की उसकी कैपेसिटी है, लेकिन आप ये देखिएगा 78,000 क्यूसिक उसमें पानी आया। दरिया चिनाब में 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आया। और ये जो फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं, ये तारीख में इतना पानी कभी भी इन इलाकों में नहीं आया। तो यकीनी तौर पे ज़ाहिर कुदरती आफत है। उस सिलसिले में जो मैक्सिमम पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल जो चीज़ें हो सकती हैं वो तो की जा सकती हैं, लेकिन कुदरती आफत को रोकने का तो कोई रास्ते में कोई सच कोई मामला नहीं किए जा सकते। तो यकीन तौर पे इसमें हुकूमत अपनी पूरी जिम्मेदारी रही है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। और आप ये देखें बहुत जो डेथ्स हैं उनकी भी बहुत कम जो है वो इस वक्त तादाद है। बहुत ज्यादा खुदा न खास्ता ये चीजें हो सकती थी अगर हुकूमत विजिलेंटली काम ना कर रही होती। लोकल गवर्नमेंट जो लोकल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है, ये सारे के सारे बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। हुकूमत जो है ना मैक्सिमम पॉसिबल जो एफर्ट है वो कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो फ्लड है ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था और इससे पहले कभी पंजाब की तारीख में इतना फ्लड नहीं आया। और यकीनी तौर पे ये बहुत बड़ी आफत है, कुदरती आफत है। इससे ज़ीशान निपटने साहब, के अभी लिए आपने किन जो इलाकों का दौरा किया है, मैक्सिमम वहां पे पॉसिबल, क्या सूरत हाल है? देखिए जी, मैं बाकायदा तौर पे इस वक्त गया हूँ ज़िला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों पे मैं गया हूँ और इस वक्त ज़िला नारोवाल में हूँ। कल ज़िला पंजाब तशरीफ लाई थी वज़ीराबाद, तो वज़ीराबाद मैं भी वहाँ पे गया था। और ये जो 3 अजला हैं ये काफ़ी हैवीली जो है ना ये इफेक्ट हुए हैं। और यहाँ पे जो खास तौर पे तहसील पसरूर है, ज़िला सियालकोट की सिटी सियालकोट है, वो बड़ा इफेक्ट हुआ है इससे। बल्कि तमाम तहसीलें बड़ी इफेक्ट हुई हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे देहात हैं जो कि इफेक्ट हुए हैं। और पूरा इलाका जो है ना वो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाले हैं, सियालकोट की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि सियालकोट बिल्कुल इंडियन बॉर्डर पे होने की वजह से जो बरसाती नाले हैं, वो आपको मालूम है कैचमेंट एरिया से जितनी बारिश होगी वो सारी की सारी सिर्फ होगी। सिर्फ आपको एक मिसाल दूं नाला डेक की, जिसकी कैपेसिटी 24,000 क्यूसिक है, लेकिन वहां पे 78,000 क्यूसिक पानी आया। और यकीनी तौर पे वो जो पानी आया उसने बहुत सारे इलाकों में आगे जो है ना वो गया और अभी भी इलाकों में पानी है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर पिछले 2 3 4 दिनों के अंदर अंदर जिस तरह से हमारी जो इंतजामिया है उन्होंने मेहनत की है, काम किया है, काफी हद तक को 60-70% जो है ना पानी में कमी आई है।
اور بڑا جو ہے نا انٹیلیجنٹلی اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جہاں پہ بھی پانی ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ راستے بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی جو ہے نا ذیشان صاحب، واپس بھارت نہروں نے کی تو پانی چھوڑا ہی چھوڑا ہے، لیکن مونسون کا ایک اور سپیل شروع ہو گیا ہے، شدید بارشیں ہو رہی ہیں، لاہور میں بھی بارش ہوئی، راولپنڈی میں بھی بارش ہوئی، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آلریڈی پانی موجود ہو جس سے دیہات تباہ ہوئے ہوں، ایسے میں اور بارش ہو جائے، کیا کر رہی ہے پی ڈی ایم میں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو بارش کا پانی ہے، بے شک اس سال بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو بارش کا پانی ہے وہ پانی جو ہے نا وہ ہماری انتظامیہ نے ود ان ٹائم جو ہے نا وہ کلیئر کیا، اور ود ان آور جو ہے نا وہ کلیئر کیا گیا پانی جو ہے نا۔ اور لیکن جو سیلاب کا پانی ہے اوبویسلی وہ ہمارے لیے ایشو ہے۔ آپ بہت سارے شہروں میں دیکھیں وہاں پہ ود ان فیو آور جو ہے نا وہ بڑی شدید بارش کے باوجود پانی کلیئر کیا گیا جی، تو وہ تو بالکل ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ اوبویسلی قدرتی آفت ہے، اس سے نپٹنے کے لیے جو میکسیمم پاسبل ہم ایفرٹ کر سکتے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے لرننگ بھی ہے کہ ہم نے آنے والے وقت میں ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اوبویسلی اس سال پہ جو ہو رہا ہے وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ اگلے سالوں میں ہم نے دیکھیں ذیشان اربن صاحب، یہ فلڈنگ کوئی نیا فینومینا تو مونسون کی بنانا بارشوں کا ہے ہے، نہیں، اس انڈیا سلسلے میں سے بھی ہمیں خطرہ ہمیشہ سے رہتا ہے، یا وہ ہمارا پانی روک دے گا یا زیادہ چھوڑ دے گا، تو ہم نے ابھی تک تو اس کی کوئی پلاننگ کی نہیں ہے۔ آپ ظاہری بات ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، پنجاب حکومت کیا اقدامات لے رہی ہے، کس طرح سے آئندہ اس کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے گا، کس طرح سے اس چیلنج سے نپٹا جائے گا؟ کوئی پالیسی رائٹ ناؤ ابھی بنائی جا رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ریزروائرز پہ، کوئی ڈرینیج سسٹم کو بہتر بنانے پہ؟ دیکھیں جی، ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ تقریباً اس سال 66 شہروں میں یہ کام ہوگا۔ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں وہاں پہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ، تاکہ یہ جو پانی ہے یہ بہت بڑا ریسورس ہے، جب ہم اس کو سٹور کریں گے تو اس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اس نعمت کو آپ ریس لیں گے تو یہ آپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ چیزیں شاید اس سے پہلے دوار میں نہیں کی گئیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے اوپر آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، اور اسی طرز کے اوپر ہم دیہاتوں کے اندر بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں بارش کا پانی تو اس سے کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو چیز بتاؤں کہ ہم پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں سیویج واٹر کو اور جو ہمارا سٹارم ڈرین واٹر ہے شہروں کے اندر ان کے چینل علیحدہ کر رہے ہیں، تاکہ ان کو علیحدہ سے فلو کیا جائے اور ان کو علیحدہ طریقے سے ان کو ذیشان چلایا صاحب، جائے۔ ابھی تک کیا یہ چیزیں بھی صرف پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ اب کیا صرف نہیں یہ نہیں، ساری گراؤنڈ پہ کام چیزیں شروع ہو پالیسی چکا ہے۔ کی، یہ ساری دیکھیں چیزیں کیا گراؤنڈ پہ باتوں یہ کی حد کام تک ہو ہیں، یا چکا پھر ہے۔ ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھیں گے؟ کوئی اس کا پلان بنا ہے، کوئی فیزیبلٹی موجود ہے، کوئی بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے اس کے لیے؟ شروع ہو چکے ہیں، اور لیکن دیکھیں اس پہ ٹائم سال لگنا ہے۔ ان 66 شہروں پہ تو کام شروع ہو گیا، لیکن اس طرز کے اوپر سی ایم پنجاب نے یہ اعلان کیا ہے پنجاب کے تمام شہر بنیں گے۔ جو دریاؤں کا پانی آتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو نالے ہیں جو وہ آتے ہیں، اور اس میں جو آپ ہندوستان پانی چھوڑتا ہے، اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں قومی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیم بننے چاہیے۔ ہمارے جو بڑے بڑے جو علاقے جو پانی سے جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتے ہیں، سینکڑوں اربوں روپے کی ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے فلڈ کی صورت میں، وہ ہم اس پانی کو سٹور کریں، اور بڑے پیمانے پہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کام ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ڈیمز کے اوپر سیاست کی گئی، بہت سارے پانی کے معاملے پہ سیاست کی گئی جو ذیشان نہیں صاحب، ہونی چاہیے۔ ڈیمز کی تو ہمیں چھوڑیں، قوم ہے، کینال کی ہمیں بات مل کے اس کرتے کے ہیں، اوپر تب کام بھی آپ کرنا کو پتا ہے چاہیے۔ کہ کینال کے والے معاملے پر بھی ڈیوائیڈ تھے، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ میں مان نہیں بالکل رہی آپ سے تھی۔ اگری کر رہا ہوں، میں آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ کنال کے اوپر بھی سیاست ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں پانی جو ہے نا وہ اب ہمارا وہ ایریا ہے جو کہ اس وقت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور دیکھیں اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا پوری کی پوری جو ہے نا وہ جو اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہے وہ کرنے والے کوئی ہیں، بھگتنے والے ہم لوگ ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر بھی آواز اٹھانی ہے، تاکہ اگر ہم لوگ اس کو بھگت رہے ہیں تو ہمیں اس حساب سے اس کا شیئر بھی ملنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت ساری آپ چیزیں میری ہونے کی بات ضرورت سے ہے۔ بطور متفق ہوئے، آپ پنجاب کہہ رہے ہیں حکومت تو کہ ہم بالکل ایسی بات ہے کہ ہوتی ہے اس پر سیاست، چاہے وہ ڈیمز کا معاملہ ہو، چاہے کینال کا معاملہ ہو، تو آئندہ فیوچر میں آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اسی طرح سیاست کھیلتے رہیں گے، کچھ ہوگا بھی؟
मालूम होना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ा दलेराना स्टेप लिया था आज से साल सवा साल पहले। अंदर बड़ा मैसिव लेवल के ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया था, जो कि इससे पहले कभी भी तारीख में ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे दरियाओं के नेचुरल रूट्स हैं वहां पे भी अगर कहीं ना कहीं पे कोई इंक्रोचमेंट्स हैं तो इंशाल्लाह वो भी हम क्लियर करेंगे, ताकि आने वाले वक्तों में दरियाओं के जो नेचुरल रूट्स हैं उसको खराब ना किया जाए। ये आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया था तो मिनिमम लेवल पे जो डैमेज जी जिशान साहब, मेरी बात अगर आप मेरा क्वेश्चन सुनेंगे आप बेहतर तरीके से इसे एड्रेस कर सकेंगे। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, आप लोग चाहते थे कि तजावुजात ना हो, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी आबादी का हिस्सा इस टाइम दरियाओं के किनारों पर आबाद है, जो कि अब उनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ी है। वहां पे लोगों की जानों का ज़िया भी हुआ है, माल मवेशियों का ज़िया हुआ है, और उसकी वजूहात यही है कि पंजाब हुकूमत ऐसे तमाम तजावुजात को रोकने में नाकाम रही। आप तो बल्कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसी जारी कर रहे थे, जो कि बिल्कुल दरियाए रावी के किनारे पे है, जहां पे लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किया, वो डूब गई है। देखिए जी, मैंने तो आपको पहले ये बात की है कि चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। इसमें बिल्कुल आप यकीन रखें कि वज़ीर आला पंजाब की पहली प्रायोरिटी पंजाब के अवाम है, और वो पंजाब की अवाम की बेहतरी के लिए किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो पंजाब की अवाम की बेहतरी को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी रखती हैं और इंशाल्लाह करेंगी भी। दूसरी बात यह कि जहाँ तक आपने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की, तो अब ये तारीख का हिस्सा है कि ये कौन सा दौर था कि जब ये सारे काम जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे एनओसी दिए गए, किस दौर में किया गया और वहाँ पे क्या क्या मामला हुए। वहाँ पे देखे ना कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने 2021 में बकायदा वहाँ पे खड़े होके तो ऐलानात किए कि जी हम ये चीजें करने जा रहे हैं, फलां चीजें करने जा रहे हैं। तो देखें वो अब सर उस वक्त के वजीर आजम ने वहां पे एनओसी कैंसिल कर दिया था। ये मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आजम बनी है, वजीर आला बनी है, उसके बाद ये एनओसी दोबारा जारी किया गया है, और आज वही कब्जा माफिया जिन्हें आप कहते थे कि ये कब्जा माफिया है, आज वही एक ही कश्ती के सवार बने हुए हैं। देखे इस तरह नहीं है। आप अगर आज भी वो वीडियो सर्कुलेट कर रही है पूरे जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर के जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बकायदा वहां पे खड़े होकर ये बातें की थी कि जी हम ये करेंगे तो वो करेंगे। चलिए देखिए, बात ये है कि हम कोई ब्लेम गेम पे नहीं आ रहे, ना हम ब्लेम गेम करना चाह रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो चीजें खराब हैं उनको ठीक किया जाए, और इंशाल्लाह इनको ठीक किया जाएगा। हमारी हुकूमत वो हुकूमत है जिससे पंजाब की तारीख में पहली दफा पंजाब के तमाम इजला की मास्टर प्लानिंग की है। इससे पहले कभी पंजाब के अंदर मास्टर प्लानिंग नहीं की गई, लेकिन हमारी हुकूमत ने मास्टर प्लानिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आगे फ्यूचर में चीजों को उसके मुताबिक लेके जाया जा सके। जी अब आपने फ्यूचर की बात की है, तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि अभी रियलिस्टिकली अगर बात की जाए, ज़ाहिर बात है वजीर बल्दियात हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है कि इंफॉर्मेशन क्या है। रियलिस्टिकली बात की जाए, जो आप रिजर्वायर्स की बात कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, जो 66 शहरों का आप दावा कर रहे हैं कि वहां पे अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाएंगे, इस पे काम कब शुरू होगा? देखें जी, ये जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इसी साल के एडीपी का पार्ट है, और इसमें हमने 66 शहरों के PC1s बना लिए हैं, और उन PC1s के ऊपर बकायदा उनकी अप्रूवल का प्रोसेस इस वक्त जारी है। इंशाल्लाह 15 सितंबर तक उनकी अप्रूवल मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद टेंडरिंग फेज में जाएगा, और इसी साल इसके ऊपर काम शुरू किया जा रहा है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि अगले साल खुदा ना खास्ता अगर इसी तरह मूनसून हुई या इंडिया की जानिब से पानी छोड़ा गया, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे इस तमाम मसले को टैकल करने के लिए, लोगों को इस तरह से मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आपको इस मामले के अंदर यकीन होना चाहिए कि सीएम पंजाब ने बड़े तारीखी इकदाम लिए हैं, उसमें यह भी एक तारीखी कदम है, और इंशाल्लाह ये ग्राउंड पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगले एक साल के अंदर अंदर हम इसके ऊपर काफी हद तक काम कर चुके होंगे। ज़ीशान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इज़हार। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अली तौकीर शेख साहब, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। हमें ज्वाइन किया है सालिया कुरैशी साहिबा ने, ये भी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की बात की जाती है, क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है। क्या आप समझते हैं कि क्या हल होना चाहिए जो हमारा ये मसला बन जाता है? भारत पानी छोड़ दे तब हमारे लिए मसला है, ना छोड़े भारत पानी रोक ले तब हमारे लिए मसला है, और इसके साथ मूनसून के जो स्पेल हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं,
یہ تمام جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کیا سلوشن ہونے چاہیے اور اگر لانگ ٹرم سلوشن کی بات کی جائے تو کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے اس چیز کا شارٹ ٹرم کوئی علاج نہیں ہے. شارٹ ٹرم میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی اور اس میں الحمدللہ پاکستان کافی کامیاب تھا اس دفعہ کہ لوگوں کو وقت پہ ایویکویٹ کیا جائے تاکہ وہ اور ان کے مال مویشی کا زیادہ نقصان نہ ہو. تو اس میں پاکستان اس دفعہ بہت سکسیسفل تھا اور اس میں مختلف انسٹیٹیوشن کا رول ہے، اس کی ذرا بعد میں بات کریں گے. یہ تو تھا کہ جب مصیبت سر پہ آن پڑی تو آپ نے کیا کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کا جو ایک ہی علاج ہے میری سمجھ میں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ہے. کلائمیٹ چینج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اڈیپٹیشن. اڈیپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں. اب ہمیں معلوم ہے کہ فلڈ بڑھیں گے اور ان کی انٹینسٹی بھی بڑھتی جائے گی، جبکہ ہماری پاپولیشن بھی زیادہ بڑھی ہے اور گورننس بھی زیادہ ویک ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہر طرف لو لائنگ ایریا میں دریا کے مڈل میں انہوں نے اپنی بستیاں بنا لی ہیں اور انسٹیٹیوشن اتنی ویک ہو گئی کہ ہم نے وابڈا کے کنیکشن دے دیے، اسکول بنا دیے، سڑکیں وہاں پہ بنا دی اور تو اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو اگنور کرتے ہوئے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لائسنس بھی دے دیے. تو اس کا جو علاج ہوگا لانگ ٹرم پلاننگ ہے اور وہ بغیر رول آف لا کے، بغیر اسٹرانگ گورننس کے حل نہیں ہو سکتے. اچھا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو دریاؤں کے راستوں میں، پانی کے راستوں میں نامت گھر بنانے دیے جائیں، ان کو ہم زوننگ لاز کو اپنے کو بنائیں اور محفوظ جگہوں پر ان کے گھر ہوں. مگر میں 3 چیزوں کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، حالانکہ ہم رائس گروئنگ ایریا کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ جتنا پانی رائس کو ملے اتنی کراپ اس کی اچھی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سسٹینیبل ایگریکلچر کے لیے ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ نہیں کیا. تو ایک یہ ایشو ہے ہماری فوڈ سیکیورٹی کا، اکانومی کا. تو اگر لوگوں کی جانیں ہم بچا لیں، ان کی سیٹلمنٹ صحیح طریقے سے کریں اور زیادہ بارش ہو تو ہمیں جو چیز کرنے کی ضرورت ہوگی وہ دیکھیں کہ ایگریکلچر پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے اور کس طرح سے اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایویکویٹ کرتے ہیں تو ہم خوش تو بہت ہوتے ہیں ان کی جانیں بچ گئیں، مگر ان کو ریفیوج ہم دیتے ہیں سکولز میں اور یہ لوگ 2-2 4-4 6-6 مہینے 2-2 سال وہاں سے نکلتے تو بچوں کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے. تو کسی کی جان بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جنریشن کا فیوچر خراب کیا جائے. تو ہمیں اس چیز کا بھی علاج نکالنا ہوگا کہ سکول اور ایجوکیشن کو کیسے ہم پرمپٹلی ریزیوم کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے اور وہ بھی کم اہم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گندا پانی لوگ پئیں گے، ہائیجین کی کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی اور ڈینگی بھی پھیلے گا، ملیریا بھی پھیلے گا اور بھی ویکٹر بورن ڈیزیز پھیلے گی. تو جتنا یہ جانیں بچانا ضروری ہے اتنا لوگوں کی صحت بچانا بھی ضروری ہے اور اس کی تیاری بھی لانگ ٹرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ فوری طور پہ بعد میں نہیں کر سکتے. میں ثالیہ صاحبہ سے پوچھوں گا، اس کے بعد دوبارہ آپ کی جانے پاؤں گا. ثالیہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سر بتا رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم پہ ایز سچ کوئی سلوشن اویلیبل نہیں ہے رائٹ ناؤ. اگر ہمیں مطلب یعنی ایک حکومت آتی ہے 5 سال کا ایک پروجیکٹ لاتی ہے، بیچ میں مونسون ہو جائے، اعلانات کافی ہوتے ہیں، گرانٹس بھی آتی ہیں، لیکن ہم پریکٹیکلی سلوشن اس وجہ سے نہیں دیکھ رہے کہ ہر سال ہمیں اسی کنڈیشن کا سامنا ہے بلکہ یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم کیا وہ سٹیپس لے سکتے ہیں جس سے ونس فار آل ہم اسے سیٹل کریں؟ اگر مکمل طور پر سیٹل نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی حد تک تو ہم اس میں سکسیسفل ہوں کہ ہم لوگوں کی جانوں کی حفاظت کر سکیں. جی تھینک یو سو مچ اینڈ آئی تھنک میں سیکنڈ کروں گی علی توقیر شیخ صاحب کو کہ اڈیپٹیشن پلاننگ کی سگنیفیکنٹ ضرورت ہے پاکستان میں. اگر ہم دیکھا جائے ایک پالیسی آتی ہے تو وہ اگر 4 یا 5 سال کے لیے آتی ہے تو ایک ایمپل ٹائم نہیں ہوتا کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا یا اتھارٹیز کا کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ایٹ لیسٹ جو اگر کلائمیٹ کی پالیسیز آ رہی ہیں اس کی انٹروینشن کی یا اڈیپٹیشن کی امپلیمنٹیشن کی تو 5 to 10 ایئرس کا ایٹ لیسٹ 8 to 10 ایئرس کا ٹائم ہونا چاہیے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. سیکنڈلی جدھر تک بات ہے کہ ہماری پریپیئرڈنس کیا ہے، اگر دیکھا جائے 2019-18 میں جب نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی ایک لانچ کی گئی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کلائمیٹ اسمارٹ بلڈنگز کو یا ہاؤسنگ کو پروموٹ کیا جائے گا، بٹ اس کا جو ایک پرپز تھا وہ ایک حد تک ختم ہو گیا تھا. وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں جو 15 to 20 ایئرس پہلے جو اگر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں تو ان میں اتنی کلاگیج کا یا
یا واٹر کی ڈرینیج کے ایشوز نہیں آتے. لیکن جو ابھی ریسنٹلی الاٹڈ ہیں کافی ہاؤسنگ سوسائٹیز, جس طرح ریسنٹلی ابھی ہم پنجاب میں ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ وہ ریور سائڈ پہ نہیں, ریور ان سائڈ پہ وہ ہاؤسنگ بلڈ کی گئی ہے. تو آئی تھنک یہ ہم جدھر الزام دیتے ہیں گورنمنٹ کو یا اتھارٹیز کو کہ وہ ہمیں لائک ٹائملی بتا دیں یا وہ اس ایریا کو آپ ایک اتھارٹی ہی نہ دیں یا ایک چارج ہی نہ دیں کہ یہاں پہ ہاؤسنگ انفراسٹرکچر بنے, تو انڈیویجول لیول پہ بھی ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے. جب ہم ایک گھر بناتے ہیں یا گھر دیکھنے جاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گیس کا کنیکشن, بجلی کا کنیکشن یا پانی کا کنیکشن اسٹیبل ہے, بٹ ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ سیوریج کا نظام کیسا ہے ادھر. اب اسپیسیفکلی اگر میں اسلام آباد کی بات کروں, جو میجر سیکٹرز ہیں ان میں ان کے درمیان میں مجھے جو ایک فیلنگ آتی ہے کہ نالے ہیں, جس کی وجہ سے آئی تھنک کلاگیج پانی کی نہیں ہو رہی. لیکن اگر جو ریسنٹلی بلڈ سیکٹرز ہیں جو بے شک وہ سی ڈی اپرووڈ ہیں, ادھر آپ دیکھیں کہ کافی اربن فلڈنگ آئی ہے. تو اس میں آئی تھنک کمیونٹی کا یا آپ کا سیلف بھی اب رول ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ یہ سیوریج کا نظام ہونا چاہیے, یہاں پہ اگر پانی آ جائے گا تو اس کا کیا میکنزم ہوگا, وہ کدھر جائے گا. تو آپ کو انڈیویجول لیول پہ بھی اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ٹھیک, علی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. کلائمیٹ چینج منسٹری ہم نے بنائی ہوئی ہے, اس کے فنڈز بھی ایلوکیٹ ہوتے ہیں, اس پہ جو ڈفرینٹ منسٹرز ہیں اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. وٹ ڈو یو تھنک ابھی تک ہم نے کلائمیٹ چینج پہ کتنا کام کیا ہے؟ دیکھیے کلائمیٹ چینج جو ہے نا 18th امینڈمنٹ کے بعد, بلکہ اس سے پہلے سے, یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. اس میں جو کام آپ نے کرنا ہوگا وہ فوڈ ایگریکلچر کا کریں, اربن پلاننگ کا کریں, ہیلتھ ایجوکیشن کے انفراسٹرکچر کا کریں, کسی بھی چیز کا کریں, وہ پروونشل لیول پہ ہوگا. جس چیز کے ساتھ ریزیلینس ہو سکتی ہے وہ لوکل کا کام ہوگا. فیڈرل لیول کے اوپر وہ انٹرنیشنل کوآرڈینیشن کچھ کر سکتے ہیں, کوئی گائیڈ لائنز یا پالیسیز بنا سکتے ہیں, اس سے زیادہ ان کا زیادہ رول نہیں ہے. ویسے بھی ایک چیز جو ہماری یاد رکھنے کی ہے, ایسا کوئی بھی انسٹیٹیوشن جس کا پروونشل کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے وہ کبھی افیکٹو نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا, اگر پولیس ہے تو آپ کو اس کا تھانہ گلی محلے میں نظر آئے گا تو افیکٹو ہو جاتی ہے. پٹواری ہے تو وہ اس طرح سے ریونیو ہو جاتا ہے, فائنینس ہو جاتا ہے. مگر جو انسٹیٹیوشن پاکستان بننے کے بعد صرف فیڈرل لیول پہ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی افیکٹونیس زیادہ نہیں ہوتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک چیز ہمیں اور بھی ذہن میں رکھنے کی ہے, کلائمیٹ چینج بہت زیادہ انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے. آپ کسی ایک اس کی چیز کو پرابلم کو اٹھائیں گے تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ 10-15 چیزوں کے ساتھ لنک ہوتی ہے, وچ مینس کہ آپ کو پالیسی کی انٹیگریشن چاہیے ہوتی ہے. جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سائلوز میں آپریٹ کرتے ہیں, پیرلل فیشن میں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ویک نہیں ہوتی. جیسے ایگریکلچر اور اریگیشن کی کوآرڈینیشن اسٹرانگ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا نا واٹر ایفیشنسی چاہیے, یا اگر ڈرنکنگ واٹر چاہیے شہروں میں اور گراؤنڈ واٹر کی جو ہے ڈپلیشن ہو رہی ہے پمپنگ کی وجہ سے, تو کسی نے تو اس کی کوآرڈینیشن کرنی ہوگی. تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمیں وہ پالیسی امپلیمنٹیشن میں جو آتا ہے, وہ ہماری کوآرڈینیشن انتہائی زیادہ ویک ہے صوبوں کی, فیڈریشن کے ساتھ, اور ڈپارٹمنٹس کی اور منسٹریز کی ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے انٹرنیشنل فائنینس کو ایکسیس کرنے میں, حالانکہ اگر ہم اپنا کام یہاں پہ صحیح کریں, اپنے ریونیو کو صحیح طرح سے اسپینڈ کریں, اس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی لائیں, اپنے ریسورس کو میجر کر سکیں, لوگوں کو دکھا سکیں کہ جی یہ جو ہم نے انویسٹ کیا اپنے ریسورسز کے ساتھ کیا. ہم غریب ملک ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہیں, مگر جتنا بھی کریں گے اس کا جو امپیکٹ ہوگا, اگر اس کو ہم ڈاکومنٹ کریں, شوکیس کریں, تو فائنینسنگ کی کمی نہیں ہوگی. فائنینسنگ کی پرابلم وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ ہم گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, صرف فیڈرل لیول کے اوپر یا پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں پالیسیز بناتے رہتے ہیں, ان کو ریفائن کرتے رہتے ہیں. تو مین چیلنج یہ نہیں ہے کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج افیکٹو ہے کہ نہیں ہے, مین چیلنج یہ ہے کہ ہماری کوآرڈینیشن کتنی افیکٹو ہوئی ہے, پلاننگ ڈپارٹمنٹس کتنے افیکٹو ہیں, جو پی سی ونز بنتے ہیں. یہ بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے کہ جو کوآرڈینیشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور وہ کس حد تک ہو رہی ہے, کیا ہو بھی رہی ہے یا نہیں, فائنانس سے زیادہ ضروری ہے. علی توقیر صاحب اپنی رائے کا اظہار کرے تھے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور پھر کچھ اور موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب کی تباہ کاریوں پہ بات کریں. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے اسٹوڈیو میں, ہمارے ساتھ سالیہ قریشی صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہمیں سب سے پہلے جو بات کریں گے آپ سے
وہ سیلاب کے حوالے سے ہی اگر بات کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو اب یہ سیلاب جائے گا زیادہ تباہ کاری پھیلائے گا، یا پنجاب کی نسبت اگر اس کو کمپیریزن کریں، کیونکہ پنجاب میں تو کافی تباہی پھیلی ہے، لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ میں جو ہیں جو بیڈز ہیں، ریور بیڈ ہے، وہ چونکہ اس سے زیادہ وسیع ہے پنجاب کی نسبت، تو وہاں پہ تباہی کا جو چانسز ہیں وہ کم ہیں۔ جی امید یہی کی جاتی ہے کہ سندھ میں اتنی تباہی نہیں ہوگی۔ اس کی دو مین وجوہات ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جو دریائے سندھ ہے، جب یہ سارے دریا مل جاتے ہیں اور یہ صوبہ سندھ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ دریا کا بیڈ بہت بڑا ہے اور اس میں یہ پانی کافی پھیلتا ہے، اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ اتنا وہ جو ہے نا وہ پانی جتنا ایکسپیکٹڈ ہے 8-10 لاکھ کیوسک تک کا جو پانی ہے اس کو وہ ہینڈل کر سکتا ہے دریا کا بیڈ۔ دوسری جو اس کی وجہ ہے کہ ادھر سے تباہی کم ہوگی کیونکہ سندھ نے حال ہی میں 2010 میں اور پھر 2022 میں بہت بڑے سیلاب کا سامنا کیا ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے بیٹل ہارڈنڈ ہیں، کمیونٹیز کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور جو اتھارٹیز ہیں ان کا بھی تجربہ جو ہے وہ بہت ریسنٹ ہے۔ بہت سے لوگ جو اس سے پہلے ریلیف ریسکیو میں انوالو ہوئے ہیں وہ ابھی وہیں پہ ہیں، اپنے انہی ڈپارٹمنٹس پہ، انہی پوزیشنز پہ ہیں، تو میرے خیال میں کہ وہ تھوڑا سا اس کو بہتر مینیج کریں گے، کیونکہ پنجاب والی سائڈ پہ اتنا بڑا سیلاب بہت عرصے بعد آیا، تو جو اس وقت کے وہاں پہ لوگ تھے ان سب کے لیے تقریباً یہ چیز نئی تھی۔ مطلب کون ہے جو 38 سال پہلے یہاں پہ موجود تھا اور اس نے پچھلے سیلاب کو ہینڈل کیا تھا، تو یہ تقریباً ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ڈفرینس ڈالتا ہے۔ سالیہ صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ گلیشیئرز تو پگھل رہے ہیں، ظاہری بات ہے 14,000 گلیشیئرز کی بات کی جائے ان دنوں میں، ویسے ہی جب گرمی زیادہ ہوتی ہے اور ایک کلائمیٹ چینج کا فینومینا ہے جس کی وجہ سے پگھل رہے ہیں، ہم اربن فلڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں، کے پی، اس کے بعد سندھ اور پھر پنجاب، آپ تینوں صوبوں میں پاکستان کے بات کریں تو اس ٹائم ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس کی اسٹریٹجی آپ کو بہتر لگی ہے سب سے زیادہ؟ اوور آل تھینک یو سو مچ۔ اوور آل اگر دیکھا جائے آئی تھنک جو ایک کمپوننٹ جو کہ علی توقیر شیخ صاحب نے بھی مینشن کیا تھا، پاکستان کلائمیٹ چینج ایکٹ 2017 میں جب آیا تھا تو اس میں یہ مینشن تھا کہ کلائمیٹ چینج کو ایز اے پرائیورٹی ڈیل کیا جائے، اور پرائیورٹی کا مطلب ہے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی بنائی جائے جو کہ اسپیسیفکلی جو کلائمیٹ چینج کے انسیڈنٹس ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی دے سکے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پروونشل اب جو پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی ہے اس کا جو چیئرمین ہوگا ہی اور شی ول بی ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر سیل کے انڈر وہ کام کر رہا ہوگا، اور اس کے انڈر ساری پروونشل اور چیف منسٹرز جو ہوں گے کی منسٹریز کے پروونسز کے، وہ اس کو ڈیل کر رہے ہوں گے، تو ایک کوارڈینیشن کا جو آپ لیگ کہتے ہیں وہ فلفل ہو جائے گا اگر یہ والی اتھارٹی قائم ہو جاتی۔ اتھارٹی ابھی اس کے جو ممبرز ہیں ان کی بات کی جائے، اڈیپٹیشن، میٹیگیشن اور ایگریکلچر اور فائنانس کے ممبرز ہیں جو کہ ان ایریاز کو کلائمیٹ چینج کے ٹیکل کر رہے ہوں گے۔ سیکنڈ جو آپ نے بات کی، آئی تھنک اگر اوور آل یہ والی اپروچ دیکھی جائے، اسٹریٹجی کے پی کی کیا ہے، کے پی کا انوائرمنٹ، اس کی ڈیموگرافی از سو مچ ڈفرنٹ فرام پنجاب اور پھر اس کے بعد سندھ، تو آپ کا جو اسٹل ہم نے 2022 کی فلڈ سے کچھ لرننگ نہیں لی، اور آئی تھنک دس از دا ٹائم کہ اب آپ کو جسٹ ابھی ہم شور ڈال رہے ہیں کہ فلڈز آ گئے ہیں، پھر تھوڑے عرصے بعد ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ارتھ کویکس بھی آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ڈراؤٹس کا بھی رونا رو رہے ہوتے ہیں، ہیٹ ویوز کا بھی، تو آپ کو الٹیمیٹلی اوور آل ہر پروونس کے لیے آئی تھنک جو ہیٹ ویوز کا بھی اس دفعہ سینیریو تھا 45+ ٹیمپریچر ود ان اسلام آباد گیا، تو آپ کو ایک کلائمیٹ سمارٹ انفراسٹرکچر ہاؤسنگ کی شکل میں، یا آپ دیکھیں ہیل اسٹارمز جو ہوئے تھے اسلام آباد میں اس میں گاڑیوں کو کتنا نقصان ہو، تو آپ کو ایک کلائمیٹ سمارٹ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اور اب ہمیں پریپیئر ہو جانا چاہیے۔ ہماری طرف ایک دفعہ ہیل اسٹارم آیا، پھر اس کے بعد ایک لوگوں نے اپنے طور پہ اس کی کوئی شیلٹر بنا لی گاڑیوں کی، تو وی نیڈ فار ایوری تھنگ، ہمیں گھر کے لیے بھی چاہیے، ہمیں انڈسٹریز کے لیے بھی چاہیے، اپنے آپ کو اسی طرح پریپیئر کرنا چاہیے، تمام حکومتوں کو بھی، لوگوں کو بھی اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب 66 جو ہیں وہ شہروں میں پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ایسے ریزروائرز بنائے گی، انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے گی جہاں پہ یہ پانی جا سکے۔ اس کے جب آپ سلوشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم علی توقیر صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم سلوشن ہے، شارٹ ٹرم سلوشن ایز سچ کچھ نہیں ہے۔ اگر لانگ ٹرم کی سلوشن کی بھی بات کی جائے، کتنا ٹائم لگے گا اس کو کوپ اپ کرنے میں، کیونکہ اگلے سال یہ فینومینا دوبارہ ہونا ہے؟
یہ دیکھیے یہ جو اس قسم کے نا اسٹرکچرل سولوشنز کہ وہ 66 شہروں میں 67 ٹینک بنا دیے جائیں, دس ول ناٹ میک اینی ڈفرینس. اوکے, یہ میرا نہیں خیال کہ دس از اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ پروجیکٹ. یہ بس ایسے کسی کے ذہن میں برین ویو آئی ہے اور اس نے کسی اوپر والے لیول پہ جا کے بات کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ کر دیں. میں اس کے بارے میں کوئی اسٹرانگ ورڈ یوز نہیں کرتا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال یہ تباہی نہ ہو, پہلی چیز ایز مچ ایز پاسبل آپ انکروچمنٹس کو ختم کریں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ روم فار دا ریور, دریا کو پھیلنے کا موقع دیں. یہ جو آپ کی اسٹرکچرل انٹرونشنز ہوئی ہیں نا, یہ انٹرونشنز ہی ایکچولی ان فلڈز کا باعث بنی ہیں. آپ دیکھیں جس وقت دریا کے اوپر ایک بڑا ڈیم بن جاتا ہے نا, تو وہ چھوٹے فلڈ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں, اور جو کبھی کبھار آنے والا بڑا فلڈ ہے وہ میگنیفائی ہو جاتا ہے. یہ پرابلم ہے لارج اسٹرکچرز کی. اور جب وہ چھوٹے فلڈ ایلیمینیٹ ہوتے ہیں نا, تو آپ کو وہ انکروچمنٹ کو انکریج کرتے ہیں. دریا چھوٹا ہو گیا, ایک بندہ ہے وہ پیدا ہوا, بڑا ہوا, 27-28 سال اس کی عمر ہو گئی, اب وہ ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں ہے, وہ کہتا ہے یار بناؤ ادھر گھر, آج تک کبھی ادھر میں نے سیلاب نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. لیکن جب آ گیا تو وہ ڈوب گیا. یہ بڑے اسٹرکچرز نے چھوٹے اسٹرکچرز کو انکریج کیا ہے. آپ کا وہ روڈا والی جو اسکیم ہے وہ کیا اسکیم ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ ایون وہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو وہاں پہ کھڑا کر دیا, فارمر پرائم منسٹر کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سکڑ کے نالا بن گیا. بھائی وہ سکڑ کے نالا نہیں بنا, وہ اب بھی اتنا ہی بڑا ہے, صرف پیچھے وہ ڈیم ہے اس نے چھوٹے فلڈس کو ختم کر دیا. جب بڑا فلڈ آیا تو اب آپ دیکھ لیں اس نے کیا کیا. تو بیسیکلی ہم نے اب اس مائنڈ سیٹ میں ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور ان کو دہرانا نہیں ہے. پھر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اسٹرکچرز والا, اس میں کیا ہے کہ جی ادھر سے بند توڑ کے اس کو بچا لو, اس کو توڑ کے اس کو بچا لو, دونوں کو توڑ کے اسٹرکچر کو بچا لو. بھئی یہ رابن پیٹر پے پال والی اپروچ جو ہے نا, دس از انسسٹینیبل ایٹ لیسٹ سوشلی. ٹھیک ہے, انوائرمنٹلی بھی یہ جو آپ کے اسٹرکچرز ہیں یہ ڈیمیج کرتے ہیں, سوشلی بھی ڈیمیج کرتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی اکنامک ڈیمیج بھی ہوتا ہے. تو جب آپ سوشلی, اکنامکلی اور انوائرمنٹلی انسسٹینیبل ہیں تو پھر آپ کو کوئی اسمارٹ اپروچ سوچنی ہے. اب کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج کیا کہتا ہے؟ روم فار دا ریور. آپ نے دریاؤں کو رستہ دینا ہے, دریاؤں کے کوریڈور کو آپ. سر اگر تجاوزات کی بات کریں, خیبر پختونخوا کا کمپیریزن کریں پنجاب کے ساتھ, کہاں پہ زیادہ تجاوزات ہیں؟ دیکھیے جی یہ خیبر پختونخوا اور اس کا تو ایریا برابر نہیں ہے, نہ ادھر دریاؤں کی اوور آل مطلب یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ مینجمنٹ کی بات کر لی جائے, گورننس کی بات کی جائے, دونوں ہی مس مینجمنٹ ہے جی, دونوں طرف ہی مس. کس طرف زیادہ ہے ذرا؟ میں نے کوئی اس کا جو ہے کمپیریٹیو انالیسس نہیں کیا, نہ میں کروں گا, کیونکہ دیکھیں جی اگر ادھر ہوئی ہے اور ادھر بھی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے دونوں طرف پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اب ایک کو کہیں کہ وہ زیادہ برا ہے, ایک کم برا ہے, تو میں بالکل بات لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. دونوں طرف جو ہے لیپسز ہیں. لیپسز کراچی سندھ میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, کراچی میں آپ دیکھیں نالوں کے اوپر آبادیاں بنی ہوئی ہیں, اسلام آباد میں ہیں نالوں کے اوپر آبادیاں بنی ہیں, لیٹسٹ سوسائٹیز, لیٹسٹ سیکٹرز آپ کے نالوں کے اوپر بن رہے ہیں. تو یہ سالیہ صاحبہ, اب یہ جو سوسائٹیز بنتی ہیں ان میں ڈرینیج سسٹم نہیں دیکھا جاتا. بہت ساری ایسی انفلوئنشل سوسائٹیز ہیں جن کے خلاف یہاں پہ میں پروگرام نہیں کر سکتا, مجھے جو ہے مشکل پڑ جائے گی. تو کیا اس کا سلوشن ہے؟ کس طرح سے پلان اپرووڈ ہو جاتا ہے, کس طرح سے ایل ڈی اے, سی ڈی اے, کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کریں وہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی نہیں ہوتی. آئی تھنک جو ابھی لیٹسٹ ایک کیس چل رہا ہے پنجاب میں, یا اور بھی کافی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کریں, آئی تھنک وہ ان پلانڈ تو ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ اپروول کے پروسیس میں ہوتی ہیں تو کیا اس میں ایک انوائرمنٹل یا کلائمیٹ چینج کا کمپوننٹ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ ایکسپرٹ وہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی بات کہاں تک سنی جاتی ہے اور کدھر تک اپنی پلاننگ کو پروسیڈ کیا جاتا ہے. اب جو آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی, اس میں موسٹلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے. تو آئی تھنک جب اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے جو کہ ایک گھر پہ انسان لگا دیتا ہے. تو آئی تھنک وہ اویئرنیس انڈیویجول لیول پہ بھی اور اس لیول پہ ہونی چاہیے. اور جو اپروول دے دیتے ہیں, آف کورس اس میں ڈرا بیکس تو ہیں, گورننس کے چیلنجز ہیں, بیوروکریٹک جو بھی ہرڈلز ہیں, تو وہ اپروول جو ہے وہ اس میں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اپروول ہو جاتے ہیں یہ؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ لیک آف پروفیشنلزم. آپ کے پاس کوائٹ فرینکلی میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت کوالیفائڈ لوگ ہیں
हाइड्रोलॉजी स्टडी जो कर सकें प्रोफेशनल लेवल के ऊपर। सिविल इंजीनियर्स को पकड़ा देते हैं भाई तुम हाइड्रोलॉजी स्टडी कर दो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को पकड़ा देते हैं भाई तुम हाइड्रोलॉजी स्टडी भी तुम ही कर दो। वो कागज़ों का पेट भर देते हैं। जो आगे बैठा हुआ बंदा जिसने अप्रूव करना है उसकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन के लोग भी नहीं हैं, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट्स के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इस काम के लिए कंसल्टेंट्स हायर करें कि भाई एक प्राइवेट सोसाइटी ने एप्लीकेशन दी है, ये उनका एनवायरमेंटल प्लान है, ये उनका हाइड्रोलॉजिकल प्लान है, इसको आप देखेंगे ये ठीक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो वो प्राइवेट वाला जो है वो भी सिविल इंजीनियर से बनवा रहा है, इधर जो बैठा हुआ है अथॉरिटी में बंदा बैठा हुआ है वो भी कहता है अच्छा यार ठीक है टिक कर दो। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जो है क्वाइट फ्रैंकली वो कहते हैं यार असन जमा करा दी तेने रिपोर्ट, कितने पैसे चाहिए देने, मतलब है कि वो टिक मार्क लेने के लिए जो है ना वो करवा लेते हैं। देयर आर वेज एंड मींस ऑफ गेटिंग इट। वो उसके बाद फिर एक्सपोज अब होते हैं, एक्सपोज उस वक्त होते हैं जिस वक्त कोई इस तरह का इवेंट होता है। मुझे फाइनल आपसे कमेंट्स लूँगा इस पे, आप क्या समझते हैं कि कोई डेनमार्क जैसी पॉलिसी होनी चाहिए, स्पंज पार्क बनाने चाहिए, क्या सोल्यूशन है इसका कि हम उस सोल्यूशंस की तरफ जाएं और उससे फिर फ़ायदा भी हो मुल्क को? देखिए सोल्यूशंस तो हमारे पास लाइन लगी हुई है सोल्यूशंस की, और सोल्यूशंस की कमी नहीं है हमारे पास, ना वो सोल्यूशंस इतने महंगे हैं ना इतने मुश्किल हैं कि ना हो सकें। हमने थोड़ा सा अपनी जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है, यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज़ जो हैं इंट्रोड्यूस कराने हैं। ये जो स्पंज पार्क की आपने बात की है इसके लिए बहुत सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा स्वीट है, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में इंट्रोड्यूस करें, कंसल्टेंट्स उसको अप्लाएं, आपके जो अथॉरिटीज़ हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो उसका जो है वो करें। ये जो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन है ना, मसला अगर कोई इसको समझना चाहता है कि ये क्या है, आप सिंपली ऑस्ट्रेलिया की किसी भी सिटी काउंसिल के ऊपर जाके वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन टाइप करें, आपको बड़ा क्लियर दे देगा कि हर काउंसिल का हर सिटी का अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एक वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट बना होता है जिसके हिसाब से वहाँ की हर किस्म की डेवलपमेंट होती है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, सिर्फ ये कि विल नहीं है वो जो इम्प्लीमेंट करे। विल भी आ जाती है, फिलहाल तो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है जी ठीक ठीक। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबरज़ेदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।